नमल नौशरवान पहले जीने पे रुका, मुड़ा नहीं, आहिस्ता से कहा, ओके। कैसा है सरमत? और उसके भाई के केस का क्या बना? गौर उसे देखते हुए मग से घूंट भरा। उसे भी जवाहिरात की तरह यकीन था कि शेरू दोस्त के पास नहीं गया था। पता नहीं, मैंने नहीं पूछा। वो निकाह मिलाए बगैर सीढ़ियाँ चढ़ता गया। हाशिम ने भी बहस नहीं की। अंदर जाकर उसने दरवाज़ा लॉक किया और स्टडी टेबल तक आया। जेब से पैकेट निकालकर मेज़ पे रखा। उसमें अजीब से नन्हे नन्हे टुकड़े थे। कुर्सी खींचकर बैठते उसने दराज से खाली सिगरेट निकाला। उसमें पैकेट में रखी मंशियात मसल कर भरने लगा। ये करते हुए उसके हाथ भी ज़रा सी लर्जिश थी। पेशानी पे पसीना भी था। लाइटर जलाकर सिगरेट के किनारे को सुलगाया और दूसरा किनारा लबों से लगाया। सांस अंदर खींची, आंखें बंद की। कड़वा मादा अंदर उतरता गया। सांस बाहर खारिज की तो धुएं के मरगोले हर तरफ बिखर गए। उसका दिमाग हल्का होता गया, हर शय से हल्का, हवा से भी हल्का। नाश्ते के बाद तैयारी की अफरा तफरी पूरे घर में फैली थी। सैम भाग भाग कर स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, सादी ऑफिस और सुमर कोर्ट के लिए। वापसी पर उसने बड़े अब्बा को लेकर अपने घर जाना था, सो वो सबसे ज़्यादा सुकून से बैठे थे। हुनैन उनके करीब बैठी अखबार में से कुछ सुनाती, साथ साथ तबसरा भी किए जा रही थी। जब सुमर इधर आई, हुनैन की बोलती ज़ुबान ज़रा धीमी हुई, अलर्ट सी होकर बैठी। जुमर भी साथ आ टिकी। हुनैन ने उसे नज़रअंदाज किया। मास्टर्स किस सब्जेक्ट में करने का इरादा है हुनैन? झुककर जूते के स्टेप बंद करती साथ बैठी नरमी से पूछने लगी। हुनैन के तने तासुरात कदरे नरम हुए। लिटरेचर में या अरबी में? अभी फैसला नहीं किया। फिर रुकी और इजाफा किया, बैचलर्स में भी लिटरेचर रखा था ना? ये तो अच्छी बात है, तुम इतनी ज़हीन हो, कुछ भी कर लोगी। वो अब झुकी हुई दूसरा जूता बंद कर रही थी। हुनैन ज़रा सा मुस्कुराई, साथ ही वो अखबार के कोने को आदतन नाखून से रगड़ रही थी। मगर मुझे याद है, तुमने एफएससी में बोर्ड में पोजीशन ली थी और एंट्री टेस्ट में भी बहुत अच्छे नंबर थे। टॉप मेरिट बनता था तुम्हारा, फिर इंजीनियरिंग में क्यों नहीं लिया एडमिशन? हुनैन की मुस्कुराहट मद्धम हो गई। उसने सर उठाकर सुमर को देखा। वो स्ट्रप बंद करके उठ रही थी। लोगों को पता भी नहीं चलता और वो गर्दन दबा जाते हैं। अचानक से दिल पलट गया तो बीए में दाखिला ले लिया। दिल तो कभी भी पलट जाता है ना फूफो। उसका अखबार का किनारा रगड़ता नाखून मज़ीद तेज़ हो गया। सर झुकाकर वो बड़े अब्बा को कोई दूसरी खबर सुनाने लगी। अलबत्ता अब के अंदाज सुस्त था। जुम्मर ने जाते जाते मुड़कर उसे देखा। ये आखिरी फिक्रे कहते उसकी आवाज़ में न तंज था न तलखी। वो राहदारी से गुजरकर साथी के कमरे के दरवाजे तक आई तो वो आईने के सामने खड़ा नजर आ रहा था। कॉलर पकड़े हुए ऊपर खड़े थे और वो टाई की गिरा लगा रहा था। जुमर ज़रा सा मुस्कुराई, दरवाज़ा हौले से बजाया, तो तुम्हारा कोई ऑफिस भी है? गिरा खींचकर ऊपर ले जाते वो खफकी से पलटा और कॉलर दुरुस्त किया। 2 साल में पहली दफ़ा छुट्टी ली और वो भी सिर्फ 2 हफ्ते की। और बॉस से लेकर चपड़ासी तक हर बंदा गुजरते गुजरते ताना दे जाता है, आप तो ऐसे मत करें। ओह, वो इतनी लंबी छुट्टी क्यों ली? साथी चुप हो गया। जज पे आखिरी दिनों पे प्रेशर डालना था, मामू को निकलवाना था, हाशिम भाई का लैपटॉप हैक करना था, जिसका मौका आपके तवज्जुह से मिल ही गया था, और अब इन फाइल्स को खोलना है, मगर छुट्टी ख़त्म। ये सब सिर्फ सोचा, जब बोला तो महज इतना, कुछ रिसर्च वर्क कर रहा था, उसी को मुकम्मल करना था। चलो फिर वीकेंड पे मिलने का प्लान करते हैं। जी, आप तो शादी पे नहीं आएंगी ना? उसने सरसरी सा जिक्र छेड़ा। वो जो मुड़ने लगी थी, चौंक गई। किसकी शादी? अब पूरा रिश्ता मालूम नहीं, मगर जिस लड़के की शादी है वो हमारा भी रिश्तेदार है, और उस हमाद का भी। हमाद और किरण इसलिए तो आए हुए हैं ऑस्ट्रेलिया से। वो भी होंगी शादी पे, और किरण कारदार ख़ानदान को बिलखुसूस बुलवाएगी। वो सब भी होंगे। सो आप हमाद का सामना नहीं कर सकेंगी, मुझे पता है। इसलिए आपका कार्ड इधर आया तो मैंने अम्मी से कहा कि पप्पू को ना भेजें, वो नहीं आएंगी। जुमर के लब भींचे और आंखों की पुतलियां सुकड़ी। सीने पे बाजू लपेटकर उसने तंदी से देखा। और तुम्हें क्यों लगा कि मैं उसका सामना नहीं कर सकती? आप नहीं कर सकती, तभी तो ख़ानदान में किसी तकरीब पर नहीं जाती। खैर, आपने नहीं जाना तो कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। बहुत समझदारी से उसने कहा।
میں اس لیے نہیں جاتی کیونکہ وقت نہیں ملتا، اور ویکنڈ پہ وقت ہو کب پھر؟ وہ تیزی سے بولا۔ زمر نے بے دھیانی سے ہاں کہا تو اس نے تیزی سے پوچھا، مطلب آپ چلیں گی؟ میں دیکھوں گی، وہ رک کر بولی، پھر گھڑی دیکھی، اسے اب چلنا تھا۔ وہ نکلی تو سادی مکمل تیار ہو کر نکھرا نکھرا سا باہر نکلا۔ لاؤنج میں بس بڑے ابا تھے۔ حنین سونے چلی گئی تھی۔ انہوں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ تقریب پہ جانے کے لیے مان گئی؟ بالکل، مسکرا کر کہتے چائے کا کپ اٹھایا اور سامنے بیٹھا بڑے ابا نے تعجب سے اسے دیکھا۔ تم نے کیسے راضی کیا اسے؟ میں کہتا تو کبھی نہ مانتی۔ آپ کے پاس سادی یوسف جیسا دماغ تھوڑی ہے۔ گونڈ بھرتے وہ مسکرایا، پھر کچن کی طرف رخ کر کے آواز لگائی، امی ناشتہ لاہور سے لا رہی ہیں یا کچن سے؟ کچن سے، میں نے جوتا پھینکنا ہے تمہارے قد کے لحاظ کیے بغیر۔ وہ ٹرے اٹھائے خفگی سے بولتی آ رہی تھی۔ سادی نے افسوس سے دادا کو دیکھا۔ کوئی مانے گا یہ خاتون میرے پیچھے میرے بہن بھائیوں کو میری مثالیں دیتی ہیں؟ مجھے پتہ ہے اچھے سے، جلدی جلدی کا شور اس لیے مچاتے ہو تاکہ ناشتہ ادا کرنا پڑے۔ اب اگر تم نے یہ ختم نہ کیا سادی تو مجھے امی نہ کہنا۔ وہ سامنے بیٹھتے ہوئے اس کی شکایت دادا سے لگا رہی تھیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بس سن رہے تھے۔ سادی نے حسب عادت بس تھوڑا سا کھایا، پھر ہاتھ صاف کرتا اٹھا اور بہت متانت سے ماں کو مخاطب کیا، اچھا ندرت بہن، اللہ حافظ۔ اور اس سے پہلے کہ وہ واقعی اس کے قد کا لحاظ کیے بغیر ایک جوتا جڑ دیتی، وہ باہر نکل چکا تھا۔ سارا آفس کے لیے تیار کار کا دروازہ کھول رہی تھی جب گیٹ کی گھنٹی بجی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، گیٹ اونچا تھا، یہاں سے معلوم نہیں ہوتا تھا کہ باہر کون ہے۔ وہ چابی دروازے میں چھوڑ کر بیگ کار کی چھت پہ رکھ کر گیٹ تک آئی اور اسے کھولا۔ آدھا دروازہ کھولتے ہی ہاتھ ٹھٹک کر رکے۔ باہر فارس کھڑا تھا، ٹی شرٹ جینز، چھوٹے کٹے بال، سنجیدہ گہری نظریں اور چہرہ سپاٹ۔ سارا نے باقی دروازہ سست روی سے کھولا۔ فارس؟ کوئی نادیدہ لٹ کان کے پیچھے اڑستی وہ ایک طرف ہٹی، چہرے پہ تذ بذب سا در آیا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ سرسری سا سوال کیا، البتہ اس کو دیکھ گہری نظر سے رہا تھا۔ وہ ہوں میں سر ذرا سا ہلا کر مزید ایک جانب ہوئی۔ میرا اتنی صبح آنا اچھا نہیں لگا یا آنا ہی؟ اس کی ہچکچاہٹ کے باعث وہ ذرا سرد سا بولا۔ سارا کے چہرے پہ شرمندگی ابھری۔ ایسا نہیں ہے، آؤ، بچیوں سے ملنے آیا تھا میں۔ وہ وہیں کھڑا رہا۔ سارا بھی ادھر ہی کھڑی رہی مگر اس سے نگاہ نہیں ملائی۔ وہ اسکول کے لیے تیار ہو رہی ہیں، ہم بس نکلنے ہی والے تھے۔ ساتھ ہی اس نے گھڑی دیکھی، جیسے جلدی میں ہو، یعنی کسی اور وقت آؤں، اور اس کے تاثرات پڑھ رہا تھا۔ تو آپ کے خیال میں وارث کو میں نے قتل کیا تھا؟ ایسا نہیں ہے، مجھے یقین ہے تمہیں پھنسایا گیا تھا۔ یقیناً تمہارے دشمن بہت ہوں گے اور میرا ادھر آنا آپ کے خاندان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ میں سمجھ گیا، آئندہ دور رہوں گا۔ سر ہلا کر وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے واقعی سمجھ گیا ہو۔ سارا نے دکھ سے اسے دیکھا۔ فارس، آئی ایم سوری، مگر میں پہلے ہی بہت مشکل زندگی گزار رہی ہوں۔ میرے پاس بیٹیوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور میں ان کو کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ تم پلیز مجھے غلط مت لینا۔ کہا نا، سمجھ گیا۔ اب مل لوں یا جاؤں؟ نہیں، آؤ پلیز۔ وہ اب واقعی پیچھے ہٹی اور اندر کی طرف بڑھی۔ وہ چند لمحے ضبط سے اسے آگے جاتے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر پیچھے ہو لیا۔ اسٹڈی روم میں خاموشی پھیلی تھی۔ نوشیروان بھی اسی خاموشی کا حصہ بنا لبوں پہ مٹھی رکھے میز کے اس طرف بیٹھتے ہاشم کو دیکھ رہا تھا، جو بہت انہماک سے فائل کے صفحے کو پڑھ رہا تھا۔ اسے آج آفس دیر سے جانا تھا، اس لیے وہ رات والے لباس میں تھا۔ تیسری دفعہ پوچھ رہا ہوں، ساری کب آئے گا؟ وہ اب بیزار ہونے لگا تو مقدس خاموشی کو توڑا۔ ہاشم نے صفحہ پلٹا، پھر نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا اس کے انتظار میں تم تمام رات نہیں سوئے؟ اس نے شیرو کی ہلکی گلابی آنکھوں کو دیکھ کر کہا۔ شیرو کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، رنگت ذرا پھیکی ہوئی۔ سویا تھا مگر بہت دیر سے، اس نے گڑبڑا کر کہا۔ پھر بغور ہاشم کے تاثرات دیکھے وہ پھر سے فائل میں مصروف ہو گیا تھا۔ لاکھ شاطر سے ہی اتنی جلدی ہاشم کو شک نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ پھر سے ڈرگز میں آ گیا ہے۔ موبائل بجا۔ ہاشم نے انگلی سے بٹن دبایا اور بولو کہتے ہوئے فائل کا دوسرا صفحہ پلٹا۔ اس کے پاس اتنی فرصت بھی نہ تھی کہ موبائل کان سے لگاتا۔ اس کے سیکرٹری کی آواز گونجی،
سر میں نے ساتھی یوسف کو کال کی تھی، وہ رک گئی۔ ہاشم نے پین سے اس صفحے میں کچھ انڈر لائن کیا۔ حلیمہ میں اگلے کتنے منٹ تمہارے بولنے کا انتظار کروں گا؟ سوری سر، انہوں نے کہا کہ وہ مصروف ہیں، ان کو اپنا شیڈیول دیکھنا پڑے گا، آج تو ناممکن ہے، اگلے ہفتے میں ان کو دوبارہ کال کر کے پوچھوں اگر… وہ رکی مگر پھر جلدی سے بولی، اگر ہاشم بھائی کو مجھ سے ملنے کا اتنا ہی شوق ہے تو… اوکے۔ ہاشم نے بٹن آف کیا اور صفحے پہ 2 الفاظ کے گرد دائرہ لگایا، وکالت۔ سارا الفاظ کا کھیل ہی تھا۔ شیرو کے ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ ایٹیٹیوڈ دیکھا آپ نے اس کا؟ بدتمیز انسان، خود کو سمجھتا کیا ہے؟ ہاشم نے تھکاوٹ سے نفی میں سر ہلا کر شیرو کو دیکھا۔ تم کب بین السطور باتیں پڑھنا سیکھو گے شیرو؟ وہ جو بفرا ہوا آگے ہو کر بیٹھا، کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا، حیرت سے رکا۔ اس کی اس بات کا اور کیا مطلب؟ کہ تم سادی کو نہیں جانتے؟ وہ بدتمیزی نہیں کر رہا، مجھ سے ملاقات کو ٹال رہا ہے، مگر وہ کیوں ٹالے گا؟ جب اس کو کوئی مدفن ثبوت ملے گا تو وہ سب سے پہلے میرے پاس آئے گا۔ صاف بات ہے، اس سے میرے فائلز نہیں کھلیں گی، بغیر ثبوت کے وہ میرا سامنا نہیں کرنا چاہے گا، اور فائلز کو کھولنے کے لیے اسے وقت چاہیے، اور اگر اس نے فائلز کھول لی نہیں کھلیں گی۔ ہاشم نے اطمینان سے کہتے ہوئے وہ فائل اسٹینڈ پہ رکھے پلندے پہ ڈالی اور لیپ ٹاپ اپنے قریب کیا۔ سادی کبھی بھی کمپیوٹر کے ساتھ اچھا نہیں تھا۔ میرے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈرائیو کو اپنی کسی ڈیوائس سے ریموٹلی ایکسیس تو کر سکتا ہے، مگر فائلز پہ لگے تالے کو کھولنے کے لیے وہ ایسے پروگرامز استعمال کرے گا جو تالا توڑ نہیں سکتے، مگر اس میں باری باری ہزاروں چابیاں لگا کر دیکھتے ہیں کہ شاید کوئی چابی لگ جائے، اور جب آدھے سفر میں تالا نہیں کھلتا تو فرسٹریشن کا شکار شخص زور زور سے چابی گھماتا ہے، اور اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوتا ہے شیرو؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ غلط چابی تالے میں ٹوٹ جاتی ہے، اور ٹوٹی چابی والا لاک پھر صحیح چابی سے بھی کھلنے کے قابل نہیں رہتا، اور اگر تمہارے گلستان سادی ختم ہو چکی ہو تو میں کام کر لوں؟ شیرو ماتھے پہ بل لیے اٹھا، میز پہ دھرا اپنا موبائل اٹھایا۔ ادھر اس نے اپنے موبائل کو دیکھا، ادھر ہاشم نے اس کی نگاہوں کو، پھر ہاشم نے سنجیدگی سے ہاتھ بڑھایا۔ فون دو۔ شیرو نے ناسمجھی سے فون اسے پکڑایا۔ ہاشم نے اسکرین کو چند دفعہ دبایا۔ یہ سادی کا نمبر ہے۔ اسکرین شیرو کو دکھائی اور پھر فون اپنے سامنے کر لیا، اور یہ ہو گیا سادی کا نمبر ڈیلیٹ۔ دوبارہ اسکرین لہرائی۔ نوشیروان کا منہ کھل گیا۔ بھائی، مگر تم میری اسٹڈی سے نکل کر اسے کال کرنے اور اس پہ غصہ کرنے کا سوچ رہے تھے نا؟ بالکل بھی انکار مت کرنا، اور مجھے معلوم ہے تم اس کا نمبر کہیں سے دوبارہ لے سکتے ہو، مگر میں تمہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر تم نے سادی کو چھیڑ کر میرے لیے کوئی مصیبت کھڑی کی تو میں تمہارے ساتھ کتنی سختی سے پیش آ سکتا ہوں۔ اس کا فون اپنی دراز میں ڈالتے ہوئے وہ قطعیت سے کہہ رہا تھا۔ شیرو نے خفگی سے اسے دیکھا، پھر اوکے کہہ کر مڑ گیا۔ اور ناشتے کے لیے جاتے ہوئے فیونا سے کہہ دینا کہ آج کے سارے کھانے تمہیں تمہارے کمرے میں پہنچائے، کیونکہ آج کے دن تم گھر سے باہر نہیں نکلو گے۔ اور کوئی دوسری کتاب کھولتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ شیرو ہکا بکا سا پلٹا۔ میں 25 سال کا ہوں بھائی، اس نے احتجاجاً دبا دبا سا کہا۔ اور میں 37 کا۔ کیا مجھے دوبارہ دہرانے کی ضرورت ہے کہ تم آج کے لیے گراؤنڈڈ ہو؟ ابرو اٹھا کر ایک سخت نگاہ اس پہ ڈالتے ہاشم نے پوچھا۔ شیرو کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ سوری بھائی، میں اسے اپروچ نہیں کروں گا، اور اس بات پہ میں کل صبح یقین کروں گا۔ فیونا سے کہو میرا ناشتہ یہیں پہنچا دے، میں آفس دیر سے جاؤں گا۔ شیرو نے منہ بنا کر دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ اس کے نکلتے ہی ہاشم نے دروازے کو دیکھا اور پھر ہلکا سا مسکرا کر سر جھٹکا۔ یہ کب بڑا ہوگا؟ واپس کتاب کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے وہ لمحہ بھر کو رکا، چہرہ اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسٹڈی کے ریکس، کتابیں، لیمپس، ایک عجیب سے نوسٹیلجیا نے ہاشم کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ کتاب پرے کر کے اس نے پیچھے ٹیک لگائی اور قلم ہاتھوں سے گھماتے ان در و دیوار کو دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں گہری سوچ تھی۔